का मेज़बान शेख अजीजुर्रहमान। अदलिया की आज़ादी, रोशन पाकिस्तान और वकला के मसाइल को उजागर करते हुए रोशन पाकिस्तान में और कश्मीर न्यूज़ चैनल में के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में हमारे साथ माहिर कानून और उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसल जनाब चौधरी मोहम्मद ताजिक साहब हमारी नशस्त का हिस्सा हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल वकला के बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसमें जैसा कि वकला को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। वकला के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं। पंजाब बार कौंसिल का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से ही मजबती बयान आ जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नजर नहीं आता। आप डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का माजी से हिस्सा हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत हैं? ठीक सर, है। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। जी, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद ताजिक है और मैं रावलपिंडी बार का मेंबर हूँ। और सर, बिलोंग कैसे करते हैं आप? जी, मैं बिलोंग करता हूँ रावलपिंडी में की एक तहसील है कलर सईदा, जी। उसका यूनियन काउंसिल है स्मोट, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं तकरीबन मोर देन 18 ईयर्स से रावलपिंडी बार के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपना लॉ सर, हम 2000 लॉ की तरफ बाद में आते हैं। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। जी, मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है लॉ से रिलेटेड तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब लॉ कॉलेज से हासिल की। जो मेरा 2004 में मैंने इस लॉ को ज्वाइन किया पार्ट 1 को, और 2007 में ये कंप्लीट हुई। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक कहें तो मैट्रिक मैंने यहाँ पे डिविजनल पब्लिक स्कूल है जो शमशाबाद में, वहाँ से अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम क्लियर किया। और उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से I.Com और B.Com के बाद मैंने लॉ माजी किया। और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी इसमें राय ये है कि मैं जिस तरह DPS स्कूल में पढ़ा, तो DPS स्कूल का सिस्टम ऐसा था कि हमें उसमें हर चीज़, हर स्पोर्ट्स के लिए एक अलग ग्राउंड मैसर था। फुटबॉल के लिए अलग ग्राउंड था, क्रिकेट के लिए अलग ग्राउंड था, हॉकी के लिए अलग ग्राउंड था, वॉलीबॉल के लिए एक अलग ग्राउंड था। अभी जो हालिया तालीम है, मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने बर्डन तो डाल दी है, लेकिन उस तरह का उनके लिए खेलने के लिए, उनके लिए एक्सरसाइज करने के लिए स्पोर्ट्स के, और एक ऐसा माहौल उनको क्रिएट करके देना जिससे वो तालीम के साथ साथ अपनी ज़हनी जो उनकी सलाहियत है या अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे का बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो मैं इस वजह से वो जो हमारा पुराना तालीमी निज़ाम था वो ज़्यादा बेहतर था। अभी एक एक कनाल के घर में पूरे स्कूल बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सर, जैसे कि आपने और हमने माजी में तालीम हासिल की और सरकारी तालीम हासिल की, आजकल पाकिस्तान में तालीम की निज़ाम उरूज पर है, खासकर प्राइवेटाइजेशन। फिर भी गरीब का 1 करोड़ से ज़ायद बच्चा तालीम से महरूम नजर आता है। सरकारी तालीम में गिरता चला जा रहा है। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे लोग जो हैं जिस टाइम ये देखते हैं कि अगर हमने BA और MA करने के बाद भी बेरोजगार रहना है, तो जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं कि हम शुरू से ही अपने बच्चों को किसी ऐसी दुकान में डाल दें, किसी ऐसे पेट्रोल पंप में रख दें जिसकी वजह से वो कोई ना कोई ऐसे इनकम जनरेट करे कि अगर हमने MA कराने के बाद भी बच्चे हमारे जो हैं वो किसी किस्म की उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस वजह से वो डिसहार्ट है। और गवर्नमेंट का जो रोल तालीम के लिहाज से होना चाहिए, जो बजट होना चाहिए, वो नाकाफी है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को कैसे फाल बनाया जाए? मेरे ख्याल में निज़ाम तालीम को इस तरह फाल बनाया जा सकता है कि जो आपके सरकारी स्कूल हैं उसमें जो निज़ाम तालीम है और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें निज़ाम तालीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
جو سرکاری اسکول ہیں جن کی کم فیسیں ہیں، جو 200 300 400 سے شروع ہوتی ہیں اور 500 800 1000 تک جاتی ہیں، ان کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس میں پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ جو بچے جائیں وہ پراپر تعلیم حاصل کر کے کسی اچھی نوکریوں پر اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ پرفارمنس دے سکیں۔ سر جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق کلر سرزیاں سے ہے، کلر صحیح نہ صحیح۔ تو آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کلر سرزیاں سے کیا یا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی سے کیا؟ نہیں، میں نے میرے کیونکہ دادا جی جو تھے چودھری محمد عارف صاحب، وہ ایز اے ریونیو آفیسر کام کرتے تھے، تو ہم نے اپنی ساری تعلیم جو ہے راولپنڈی سے حاصل کی۔ وہ اس ٹائم پنڈی آ گئے تھے اور ان کو آنرری مجسٹریٹ تھے، تو ہم پنڈی آ گئے تھے، ہم نے اپنی ساری تعلیم راولپنڈی سے ہی حاصل کی تھی۔ سر جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز 2000 سے شروع کیا تو اس وقت آپ کے استاد موسم کون تھے؟ میں نے جب اپنا کیریئر کا آغاز کیا تو ویسے تو میرے تایا جی بھی اسی پروفیشن میں تھے جن کا نام چودھری محمد طارق صاحب تھا، لیکن میں نے اپنے پروفیشن کا آغاز جو پراپر آغاز ہے وہ اپنے استاد شہزاد احمد خان گیبا صاحب کے ساتھ کیا اور انہی کے ساتھ میں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ سر آپ 2007 سے ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا حصہ ہیں، جی یہاں پر بے تحاشا مسائل پائے جاتے ہیں اور کچھ پر عمل درآمد بھی کیا گیا، جیسے وکلا کے چیمبر کے مسائل ہیں، جی پارکنگ کے بڑے مسائل پائے جاتے ہیں، جی ہر چیمبر کے آگے پارکنگ کھڑی ہوتی ہے، پارکنگ باہر ہونی چاہیے عدالت سے، تو اس بارے میں آپ کی کیا تجاویز رہی، کیا آواز بلند کی، آپ ڈسٹرکٹ بار کے کوئی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے؟ میں پہلی دفعہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں نے جب آپ کو بتایا کہ جب اپنی تعلیم LLB کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میں نے 2 ماسٹرز اور بھی کیے۔ ایک تو میں نے ماسٹر آف پولیٹیکل سائنس کیا پنجاب یونیورسٹی سے اور دوسرا میں نے LLM کیا جو لاء کی ماسٹر ڈگری ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں 2014 سے پڑھا بھی رہا ہوں، جس کی وجہ سے بہت سے ینگ جو وکلا ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور میرا ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل میرے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پارکنگ کا مسئلہ اور وکلا کی ویلفیئر کا مسئلہ ہے، تو پارکنگ کا مسئلہ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ملک کا نظام جو ہے انصاف پہ مبنی ہوتا ہے۔ اگر انصاف ملتا رہے گا، عدالتیں چلیں گی، وکیلوں کو ان کی پراپر جگہ ملے گی، وہ آرام سے اپنی پریکٹس کر سکیں گے، تو یہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اس سے بینیفٹ حاصل کرے گا۔ تو میں دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے جو آپ نے بات کی، وکلا کی ویلفیئر کے لیے میں میدان میں اترا ہوں اور میں جو الیکشن اناؤنس کرنے کا میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ینگ لوگوں کے لیے، اپنے تمام وکیلوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے ان کی آنے والی نسل اور ان کی زندگیوں میں جیسے باقی تمام پروفیشنز میں ایک ایسا سکون آ سکے ان کی ویلفیئر کے لیے، اور میرا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ویلفیئر آف دا لائرز۔ اس کے علاوہ میں کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر، کسی پارٹی کے ساتھ کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کروں گا۔ سر اگر بات کی جائے ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک اور جیسی شخصیات نے اپنی سینئر سے پریکٹس حاصل کی، پروفیشنل وکلا میں شامل ہیں آپ اور سینئر وکیل ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل کے نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالاں نظر آتے ہیں، آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم ایک بندہ 5 سال لاء کر کے، ابھی تو انہوں نے 4 سال کر دی ہے، پھر اس کے بعد لاء انٹری ٹیسٹ ہے، اس کے بعد گیٹ ہے، کرنے کے بعد اس پروفیشن میں آتا ہے، تو اس پروفیشن میں ہم لوگوں نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا جس سے ان کا بریڈ اینڈ بٹر چل سکے۔ جب وہ اس پروفیشن میں آنے کے بعد اپنا گاڑی کا کرایہ، اپنا روزمرہ کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو وہ پھر اس پروفیشن سے اپنے سینئر سے ڈسہارٹ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایک اس میں جو بیسک مسئلہ ہمیں آ رہا ہے، جو انصاف میں ہمیں بیسک مسئلہ آ رہا ہے، وہ ہمیں
تھانوں میں جو تفتیشی افسر ہیں وہ جو کسی بھی کیس کی پراپر تفتیش نہیں کرتے اور وہیں پہ لوگوں کے ساتھ کوئی مکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ڈسہارٹ ہو کے کچہری آنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی میں جو ڈیلے اگر ایک بندے کو انصاف ٹائم پہ نہیں ملتا تو اس انصاف کا کوئی فائدہ نہیں لیکن ہے۔ سر اگر عدل ہوگا تو انصاف ملے گا، عدل ہی نظر نہیں آتا۔ عدل ہمارے ملک میں ابھی بھی میں 100% نہیں کہہ سکتا لیکن 60-70% ججز کام کر رہے ہیں، جی اور اگر یہ 60-70% ججز اچھا کام نہ کر رہے ہوتے تو آج اس ملک کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، کسی حالت میں نہیں چل سکتا۔ عدل ہو رہا ہے، عدل کی فراہمی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ جو ہماری تفتیشی ادارے ہیں، جی ایف آئی اے ہو، ہماری پولیس ہو، ہمارے اور ادارے، انہوں نے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی تفتیش کر کے ایک فائل بنا کے جج کے سامنے رکھنی ہے۔ جی جج نے اس فائل کو دیکھتے ہوئے سارے معاملات کو طے کرنا ہے، لیکن اس تفتیش میں رشوت کا ہونا، لوگوں کو پیسے لے کے ریلیف دینے کی وجہ سے جو جوڈیشری کا نظام خراب ہوا ہے اس میں بیسک وجہ ہوا ہے۔ سر انصاف کی فراہمی میں کہاں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں؟ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں جو پیش آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اگر یہ دیکھوں تو ایک تو قانون سازی، جی جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسی لیجسلیشن نہیں کر رہے کہ انصاف کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ جی ان کا کام جتنے جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں، جی ان کا کام بنتا ہے لیجسلیشن کرنا، جی ایسی قانون سازی کرنا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ وہ اس بارے میں توجہ نہیں دے رہے، اور اگر عدالتوں کے نظام میں کوئی خرابی ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ ایسے قانون سازی کرے کہ لوگوں کو فوری انصاف مہیا کیا جائے۔ سر حال ہی میں پورے ملک میں تمام بارس کے الیکشن منعقد ہونے جا رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ کے۔ آپ بھی پنجاب بار کونسل کا ممبر بننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی کیا تجاویز ہیں وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے، اور کیا منشور رکھے ہیں جس سے آپ آگے ان کو امپروو کریں گے؟ دیکھیں جی، میرے منشور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ویلفیئر آف دا لائر۔ اب ویلفیئر آف لائر میں کس طرح کرنا چاہتا ہوں؟ میں ویلفیئر آف لائرز کے لیے ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پنجاب بار سے مل کے اور پاکستان بار کی مدد کے ساتھ ہم اپنے ہیلتھ انشورنس اپنے تمام وکیلوں کی کروائیں، جس سے اگر ان کو ان کی فیملی کو کوئی ایسا ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو آئے تو ان کو اتنی زیادہ پرابلم نہ آئے کہ ان کا گھر کا پورا نظام ہی تباہ ہو جائے۔ دوسری جو ہماری جو کوشش ہوگی کہ وکلا کی ٹرانسپورٹیشن، خاص طور پہ لیڈی لائرز کی، جی جس طرح وہ وین میں بیٹھ کے آ کے اپنی کورس کو اٹینڈ کرتی ہیں، ہماری کوشش ہوگی گورنمنٹ لیول پہ، اپنی بار کونسلز کے لیول پہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کام کے تحت جو ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تیسرا میں یہ چاہتا ہوں، اور میں اس کے اوپر بات بھی کرتا رہا ہوں، کہ میں پنجاب بار کونسل میں آ کے ایسی لیجسلیشن کی ایسے اقدامات کی کوشش کروں گا کہ پنجاب کے وکلا کشمیر میں اور گلگت میں بھی اپنی وکالت کے فرائض کو سر انجام دے سکیں۔ جی اس سلسلے میں اسلام آباد بار کونسل نے کوئی ایم او یو سائن کیا تھا، اس کی مدد لے کے اور باقی ان پنجاب بار کونسل کے لوگوں کے ساتھ مل کے اگر مجھے موقع ملتا ہے اپنے وکلا بھائیوں کی مدد کے ساتھ، اپنی ووٹوں کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، تو میں انشاءاللہ یہ پوری کوشش کروں گا کہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ایک وکیل وہ کشمیر کی کسی بھی عدالت میں پیش ہو کے انصاف جو ہے لوگوں کو دلا سکے۔ سر جیسا کہ اس کے ساتھ اور بھی وکلا کے مسائل پائے جا رہے ہیں، جیسے کہ
वकला को पर तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वकला पर झूठे FIR दर्ज की जा रही है, वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आपकी क्या इक़दाम होंगे? लेकिन जी वकला की आवाज़ को तो कोई बंदा दबा नहीं सकता। मैं पिछले दिनों भी दोस्तों से ये बात कर रहा था कि वकीलों की आवाज़ को कोई बंदा दबा नहीं सकता, क्योंकि आजकल के दौर में जो हालात चल रहे हैं, वकील ही वाहिद ऐसे लोग हैं जो कोई आवाज़ बुलंद कर रहे हैं नाइंसाफ़ी के खिलाफ। ये जो जुडिशरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वकील आवाज़, बाकी तो सियासी पार्टियां सारी मिल चुकी हैं। सर, वकला के इत्तेहाद और एतमाद से आप बहाल आप कामयाब होते हैं इलेक्शन में, तो इसके साथ माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक जो सदूर गुजरे हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल बाबर वईस साहब, ट्यूट साहब आ गए, अब वो सिर्फ मजम्मती बयान जारी करते हैं, तो आप इस पर कुछ अमल दरामद करने में कामयाब देखिए होंगे? जी, मैं इसमें पहली बात ये है कि अब तो ये हालात हैं कि मजम्मती बयान भी जारी करना बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि अगर पहली बात ये है कि वकला के ऊपर जो तशद्दुद की आपने बात की ना, कभी कभार इस तरह के हालात आ जाते हैं, लेकिन इस पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी इदारे में मैंने ये देखा है कि चंद लोगों के अलावा तमाम लोग वकीलों की बड़ी इज्जत करते हैं। उनको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करते हैं, ये इस मुल्क में आइन की पासदारी के लिए काम करते हैं। तो वकीलों को तो बड़ी एक रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में वकीलों को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। हाँ, अगर कोई इस तरह का वाकया हो जाता है कि वकील के ऊपर कोई तशद्दुद होता है, तो हम उसको कंडेम भी करते हैं, उसका पीछा भी करते हैं, और जिस बंदे ने इस तरह की जुर्रत की है उसको सजा भी दिलवाते हैं। पाकिस्तान में देखने में आया है कि जाली वकला की भरमार पाई जाती है, इसको कैसे रोका जाए सर? इसको बिल्कुल रोकेंगे। दुनिया IT में कहाँ से कहाँ निकल गई है। हमारे वकील कितने होंगे पूरे पंजाब में? 1,20,000 30,000। इसको प्रॉपर कंप्यूटराइज कराएंगे IT के जरिए हर बंदे का। अभी क्यू सहूलत वाला काम उन्होंने शुरू किया, इसको मजीद आगे लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह जाली वकला जो है वो उनका इस कचहरी में दाखिला बंद कर देंगे। सर, अगर बात की जाए माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक, तारीख कोई सी भी हो, 2007 की तारीख हो या इससे पहले की हो, यही वकला और यही काला कोट दीवार बनकर खड़े रहते हैं अदले की आज़ादी और जज साहिबान की बहाली का मतलब। लेकिन इन्हीं वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसी तरह यही सवाल फिर दोबारा है कि वकलों को तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाए? हम वकील जो हैं वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकते हैं। पहली बात ये है कि ये जो आपने बात, मैं तो ये कहूँगा, मैं तमाम पार्टियों से मेरी इस बारे में जो मेरी अपनी राय है तमाम पार्टियों के बारे में, कि आज तक किसी भी पार्टी ने हुकूमत में आके वकीलों के लिए काम कोई नहीं किया। हमें इस्तेमाल करते रहते हैं, हमें मजबूत नहीं करना चाहते, क्योंकि काला कोट अगर मजबूत हो गया तो इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहाल रहेगा और उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वकीलों के ऊपर ये जान के किसी किस्म का ऐसा इकदाम नहीं करते कि वकील अपनी ब्रेड एंड बटर को अच्छे तरीके से तो बेंच और बार के बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि बेंच और बार के अभी भी अच्छे रिलेशन है, हम इसको मजीद अच्छा रिलेशन बनाएंगे। हमारे भाई होते हैं जो ऊपर जाते हैं, और अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको अच्छी कोऑर्डिनेशन निचली सतह से लेकर हाई कोर्ट की अगर बात की जाए, हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं जी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमात इल्तिवा पाए जाते हैं। आईनी बेंचों के तहत नए पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? देखें जी, अभी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं। अभी हमारे पिंडी हाई कोर्ट में तो ये पोजीशन है कि क्रिमिनल जो अपील्स हैं वो 2024 की जो है वो फाइनलाइज हो गई हैं। सिविल से मुतल्लिक हम लोगों की शिकायत हैं, और ये शिकायत हम अपने चीफ जस्टिस पंजाब तक पहुंचाएंगे कि सिविल पेंडेंसी को भी
فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ پالیسیز قانون سازی کی جاتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں کیا جاتا، نہ کروایا جاتا ہے، عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ عمل درآمد ہمیشہ ادارے کے سربراہوں نے عمل درآمد کرانا ہوتا ہے کیونکہ ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہوگی تمام جتنے ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس پنجاب ہو یا چیف جسٹس پاکستان ہو، کہ ہمارے ان تمام مسائل کو حل کیا جائے۔ سر اگر بات کی جائے کہ بینچ میں بڑے فساد پائے جا رہے ہیں، بینچ ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بینچ میں جو پرابلمز آ رہے ہیں، ٹوٹ کا شکار ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، آزادی سے فیصلے کرنے چاہیے، اور عدلیہ کو بھی پارلیمنٹ کی ڈومین میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، اور قانون سازی کو عدلیہ نے فالو کرنا ہے۔ سر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے جیسے جیسے تو پاس کرائی گئی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے اثرات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہماری بار کونسلز کے جو پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسلز کو میٹنگ آرگنائز کرنی چاہیے اپنے پارلیمنٹیرین سے، کیونکہ قانون سازی کا جو پاور ہے وہ ٹوٹل پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ یہ قانون سازی انہوں نے کی ہے، جو ان کو 26ویں ترمیم کی وجہ سے جو مشکلات آ رہی ہیں، اور عدلیہ جو جس طرح کی ان کی طاقت ہونی چاہیے، اس میں سیپریشن آف پاورز کا جو کنسیپٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو آپس میں میٹنگز کرنی چاہیے، اور جو مسائل آ رہے ہیں ان کا حل نکالنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں کہاں خامیاں پائی جا رہی ہیں اور عدلیہ کو کیسے فعال بنایا جائے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60-70% عدلیہ اچھا کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو 40% ان میں خامیاں آ رہی ہیں، وہ انٹرفیئرنس کی، بہت سے اداروں کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان میں، جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے۔ اور سب سے جو مین پرابلم ان عدلیہ کے پاس آ رہی ہے یا عدلیہ کو آ رہی ہے، وہ تفتیشی اداروں کی پراپر تفتیش نہ کرنا ان کے لیے مین پرابلم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو سینیٹر حامد خان نے عدلیہ میں چیلنج کیا ہے۔ حال ہی میں ڈی چوک اسلام آباد پر وکلا کا احتجاج بھی سامنے آیا۔ ایک موقف سامنے آتا ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، احتجاج کرنے اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سیاسی بیان ہے بلاول بھٹو زرداری کا یا آئینی بیان ہے؟ دیکھیں جی، میں بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کے اوپر تو میں کیا بات کروں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی قانون کو اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ وہ قانون بنیادی حقوق کے خلاف ہے، تو اس کو چیلنج کرنا وکیلوں کا رائٹ ہے، اس کو چیلنج کریں گے، اور سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ اس کو اسیس کرے گا کہ کیا یہ جو انہوں نے جس قانون کو چیلنج کیا ہے یہ واقعی میرٹ کے اوپر ہے، اور اگر اس کو میرٹ پہ دیکھیں گے تو سیٹ اسائڈ کر دیں گے۔ حکومت وقت 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میں تو ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھی نہیں ہے کہ وہ کیا لانا چاہتے ہیں۔ ویسے اگر میں نے آپ کو بتایا کہ ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، کسی قسم کی لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ترمیم جو بنیادی حقوق کے خلاف ہو، وکیلوں کے خلاف ہو، انصاف کے خلاف ہو، تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے۔ سر اگر بات کی جائے ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے قانون سازی کی ہے، آئین میں ترمیم کی ہیں، یہ صرف اپنے لیے مفاد کے لیے کی جاتی ہے یا عوام کے فلاح بہبود کے لیے؟ دیکھیں جی، عوام کی مفاد کے لیے کی جاتی ہوتی تو آج ہم اور آپ سارے خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ خوشحالی ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ عوام کے اور قانون کے حق میں نہیں۔ پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھ پنڈی میں کرائم اور جرائم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ پنڈی میں ویسے تو اس طرح کا کرائم کی پوزیشن نہیں ہے، چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ، لیکن پنڈی کی جو پولیس فورس ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، اور پنڈی میں اگر اس طرح کا کوئی بھی کرائم ہو تو اس کے اوپر فوری اس کا حل کیا جاتا ہے۔ لیکن سر تفتیش کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، بار بار اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، تفتیش کے حوالے سے پولیس اصلاحات کی ضرورت ہے پوری طور پر؟ بالکل ضرورت ہے، اور ہر تفتیشی ہر تھانے میں ایک ایسا بندہ، ایک ایسا وکیل اس تھانے میں، جیسے ایس ایچ او ہوتا ہے، اس تھانے کا انچارج ہونا چاہیے، جس کو آپ پروسیکیوٹر کہیں یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے،
جو اس تفتیش میں جو غلطیاں ہوں اس کو ختم کرے, اور اگر ایک تفتیشی پھر بھی تفتیش میں پیسے لے کے غلط کام کرتا ہے, غلط تفتیش کرتا ہے, تو اس کو کورٹوں کو اس کو سزا دینی سر آپ چاہیے. ایک پروفیشنل وکیل ہیں, اس سائبر کرائم کیا ہے جس سے بچے اور خواتین بری طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو آج کل ہمارے موبائل کا یوز اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر بچہ, ہر گھر میں بیٹھی ماں ایک بچی وہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کر رہی ہیں, اور اس موبائل کے استعمال کرنے, بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے سائبر کرائم جیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, جس میں آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تھرو موبائل, تھریٹ کرتا ہے, کوئی آپ سے فراڈ کر دیتا ہے موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے. تو اس سارے جو پرابلمز آ رہی ہیں, ان ساری پرابلمز کے حل کے لیے سائبر کرائم تو سر لاز بنائے ہوئے ہیں. تفتیش کے حوالے سے ایف آئی اے کا کیا کردار ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, تفتیش کے حوالے سے میں نے خود اس طرح کے بہت سے کیسز کیے ہیں. ایف آئی اے کا جو کردار ہونا چاہیے جی, اتنا کردار نہیں ہے, اس کو مزید بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے. اور ریاست پاکستان کا کیا کردار ہے اس سلسلے میں؟ ریاست پاکستان جو ہے اس کو قانون سازی جس طرح کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا ہے. اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لیجسلیٹرز قانون سازی پہ پراپر توجہ دیں, آہستہ آہستہ جو مسائل ہیں ان کا حل کی طرف جائیں, تو کچھ ہی عرصے میں تو سر پاکستان بہت ترقی کی راہ میں ہوگا. آپ کی نگاہ میں ان تمام کرائم جرائم اور سائبر کرائم کو کیسے روکا جائے؟ ان تمام, دیکھیں یہ دنیا میں بھی ان کو روکنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا لازمی ہے. ادارے اگر کسی بچی کو, کسی بندے کو کوئی سائبر کرائم لاز کی وجہ سے, کسی بلیک میلنگ کی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہا ہے, تو اداروں کا کام بنتا ہے کہ اس کو ایز اے باپ بن کے, ایز اے ادارہ بن کے ایک ایسی اس کو پروٹیکشن دیں کہ اگلی دفعہ اس علاقے میں کوئی بندہ جرت نہ کر سکے کہ وہ سائبر کرائم کے ذریعے جو ہے کوئی ایسا سر کرائم. آج کل آپ کی کیا مسلسلات ہیں مقدمات کے حوالے سے؟ میں تو آج کل ابھی مجھے یہ فون آ رہا ہے, یہ کورٹ سے ہی آ رہا ہے, لیکن میں آج کل کیونکہ اب میرے الیکشن میں 40 دن رہ گئے ہیں, جی, تو میں کوشش کروں گا اپنے وکیل بھائیوں کے پاس جاؤں, اپنی جو لیڈی لائر ہیں ان کے پاس جاؤں, زیادہ ٹائم ان کو دوں اور اپنا منشور ان کو بتا سکوں, تو تھوڑا سا میں کام میں جو ہے نا فرق پڑتا ہے. نہیں, کن مقدمات پر آپ پریکٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ہر قسم کے مقدمات کر رہا ہوں, میرے چیمبر میں ہر قسم کے مقدمات ہیں. ہماری جو لا فرم ہے وہ ہر قسم کے مقدمات کر رہی ہے, جس میں سول ہے, فیملی ہے, سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہے, اور کرمنل پریکٹس بھی ہے. لیکن سر سول مقدمات کے ساتھ آج کل دیکھنے میں آیا فیملی مقدمات کی بھرمار پائی جاتی ہے. فیملی مقدمات اس لیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ آج کل میڈیا کی وجہ سے, یہ ٹی وی میں مختلف ڈراموں کی وجہ سے آج کل لوگوں میں وہ جس طرح کا ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ اپنی لائف کو اسی ڈرامے کی طرز پہ بنا لیتے ہیں. تو جتنے بھی میرے پاس کیسز آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دونوں میں برداشت کی کمی ہے, نہ لڑکا برداشت کرنا چاہتا ہے نہ لڑکی برداشت کرنی چاہتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. سر کشمیر میں بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم ہے, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کی تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر, ابھی انہوں نے پچھلے دنوں اپنا احتجاج کر کے اپنی بجلی اور اپنا جو آٹے سے ریلیٹڈ بہت سے ایشوز حل کرائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں. جبکہ میں جب پڑھاتا ہوں لا کالج میں, تو جب میں لڑکوں سے پوچھتا ہوں یا لڑکیوں سے پوچھتا ہوں, تو اس میں 30 سے 40% کشمیر سے لوگ آئے ہوتے ہیں جو اپنا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو کشمیر کا انشاءاللہ فیوچر بہت زیادہ اچھا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور مل جل کے کشمیر میں جو بھی مسئلے ہیں پاکستان حکومت کے ساتھ مل جل کے ان کو حل کرنے چاہیے. سر اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی, جی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کشمیر کی آزادی کے لیے عالمی سطح پر جو آواز بلند کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ راہیں ہموار ہوں گی؟ بالکل انشاءاللہ ہوں گی. جتنی اچھی ان کی پرفارمنس ہے, مطلب حالیہ انہوں نے انڈیا سے ایک جنگ جیت کے اپنے عوام کو ایک جوش و جذبہ دی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو وہ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورم میں ہم اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. سر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ
8 नवंबर 2025 को लाहौर में मुनक़िद होने जा रही है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को और नए आने वाले वकला को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं नए आने वाले वकला जो कश्मीर से भी आ रहे हैं और बाकी इधर इधर पाकिस्तान में भी है, उनको ये पैगाम ही देना चाहता हूँ कि भाई ये जो वकालत की फील्ड है इसमें मेहनत करें। इससे अच्छी फील्ड पाकिस्तान में कोई और फील्ड नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि यंग वकीलों के पास जो है इतना खर्चा नहीं होता कि वो अपनी वकालत को चला सके। अगर अल्लाह ताला की मदद से और हमारे वकीलों की वोटों से अगर मैं इलेक्ट होता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस मसले का कोई हल निकालने की। सर, आज जुम्मे का दिन है, बड़ा दिन है। इदारा कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह के मौके पर इदारा कश्मीर न्यूज़ चैनल की इंतजामिया की तरफ से आपके लिए बेताशा दुआएं। आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे, मेंबर पंजाब बार कौंसिल और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। बड़ी मेहरबानी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। Thank you. और इंशाल्लाह हमारा ये राब्ता जारी रहेगा। और इंशाल्लाह जो भी मसाइल होंगे, हम मीडिया का भी एक बहुत बड़ा पिलर है इस मुल्क में लोगों को आगाही देने में बहुत बड़ा है। जिस हम इंसाफ देते हैं वो आगाही देते हैं। इंशाल्लाह मिल के हम काम करेंगे और आपस में कोई भी ऐसा मसला हुआ उसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक सर की कमर्शियल के लिए